बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। असल सवाल ये है कि जो मवाद मौजूद है ये कौन से इंडिविजुअल्स देखें, उसमें ऑब्वियसली जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं जिनके साथ आपको डिप्लोमेटिकली इंगेज करना होता है उनके ऊपर पाबंदियां जो है, आप याद करें कि नरेंद्र मोदी के ऊपर ट्रैवल बैन मौजूद था, उनके दाखिले के ऊपर पाबंदी मौजूद थी, बरतानिया में भी और सीएम थे लेकिन वो चल रही थी। जब नरेंद्र मोदी जो है वो वज़ीर आज़म बने इंडिया के और उसने दौरा करना था तो फिर वो पाबंदियां भी हटी और फिर कैपिटल वन अरीना में हाउडी मोडी के इवेंट भी जो है वो होते हुए नज़र आते हैं। तो ये मवाद मौजूद होने ना होने से दीगर चीज़ें जो हैं उनका ताल्लुक ज़्यादा है। 24 पाकिस्तानी हुकाम को कौन हो सकते हैं, तो वो जब भी होंगे वो लो लेवल ऑफिशल्स होंगे, वो इलेक्शन कमीशन के हुकाम होंगे, वो आपकी पुलिस सर्विस से हो सकते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी से हो सकते हैं, आपके ये इट्स एनीबडीज़ गैस। लेकिन जब आप इस सारी खबर के ऊपर गौर करते हैं ना कि नंबर दिया गया, अगर तो ये होता ना कि ये बातचीत ये सोच विचार चल रही है फिर और बात थी, बट व्हेन समबडी पुट्स इन अ नंबर, तो इसका मतलब उन्होंने होमवर्क किया हुआ है। 24 पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स की अगर बात की जा रही है तो मैं अब जब असेसमेंट और दफ्तर खारजा के पास जो इतला है उस पर आऊँगा तो वो उससे क्लियर हो जाएगा। फिर अमेरिका की पाबंदियां लगाने से क्या असर होगा, ये असेसमेंट वाला सवाल है। बेसिकली मैंने इसके ऊपर जिससे 26 नवंबर का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मैंने हमारे जो सफारतकार हैं, सफ़ीर हैं यूरोपीय ममालिक में, मगरबी ममालिक में, उनसे मैंने इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात की थी। वो मैंने कुछ चीज़ें सामने भी रखी थी। जिन लोगों ने वीडियोज़ देखी हैं वो इससे वाकिफ़ हैं। उनका ख़्याल ये था उस वक्त कि ये मामला ऐसा है, डिज़ास्टर इतना बड़ा डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर हुआ है और इतना मामला इंटरनेशनलाइज हो गया है, इसको इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है, BBC ने रिपोर्ट किया है, गार्डियन ने रिपोर्ट किया है, तमाम अमरीकी, बरतानवी, यूरोपीय मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर बात किया है, वहाँ पर उन्होंने अपने जो MPs हैं उनसे कहा है कि वो आवाज़ उठाएं, उनके पार्लियामेंट्स में जो है इसके ऊपर बात हुई है, मीडिया में उसके ऊपर बात हुई है, तो इसकी वजह से मामला तो बहुत इंटरनेशनलाइज हुआ है। सही। तो ये पॉसिबिलिटी तो है। उस वक्त उनका असेसमेंट थी कि अगर इसका डिज़ास्टर को कंट्रोल ना किया गया तो उस सूरत में मामला पाबंदियों की तरफ जा सकता है। और पाबंदियाँ भी फिर वो 2-3 अक़साम की हो सकते हैं। एक ये है कि आप टोटल रिजीम के ऊपर पाबंदियाँ लगा दें, दूसरा ये है कि इंडिविजुअल्स पे पाबंदियाँ लगा दें। सही। लेकिन असर की बात जो है उसमें एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो हमारे दफ्तर खारजा या फिर इवन अदरवाइज़ जब आप बात करते हैं जिसको आप हुक्मरान कहते हैं, उन लोगों के या उन लोगों से एसोसिएटेड लोगों से जब आप फीडबैक लेते हैं इसके ऊपर यहाँ शहर इक़्तिदार में, तो उनका कहना यह है कि इंडिविजुअल सैंक्शंस जो हैं वो इतना मैटर नहीं करती। राइट। अमेरिका से यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल के ऊपर ट्रैवल बैन लग जाता है, उसके वीज़ा रिवोक हो जाते हैं, वीज़ा ख़त्म हो जाता है, वो ट्रैवल नहीं कर सकता, उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ट्रैवल नहीं कर सकते, उससे एसोसिएटेड या उसका बिज़नेस जो है वो नहीं चल सकता, या फिर उसके एसेट्स फ्रीज की पाबंदी जो है वो उसके ऊपर लग जाती है। इस किस्म की पाबंदियों से मुल्क की, रजीम की, स्टेट की पॉलिसी जो है वो उसके ऊपर असर नहीं पड़ सकता। वाहिद अमरीकी पाबंदियां हैं या वाहिद अमरीकी यूँ समझें कि आर्म ट्विस्टिंग का टूल है जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा असर हो सकता है, वो है कि अगर उन्होंने आँख के इशारे से IMF को मना कर दिया, जो इशारा रिचर्ड ग्रेनल कर चुके हैं। IMF को अगर कह दिया कि आपके पैसे जो हैं, आपकी किस्त जारी ना की जाए, तो ये वो मामला है कि जहाँ पर पाकिस्तान जो है वो उसके लिए मुआशी सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही। क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कम से कम फॉर द टाइम बीइंग। जिस वक्त तक आप उसका कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं कर लेते, आप कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं लेकर आते, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आपके यहाँ इन्फ्लेशन, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, आप पैसे नहीं दे सकेंगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी नहीं आ रही, फिर बिल्कुल ही रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये वाहिद चीज़ है जो सबसे ज़्यादा, 2 चीज़ें जो इम्पेक्ट कर सकती हैं अमेरिका की तरफ से। एक ये है कि हैवी टैरिफ्स जो हैं वो इम्पोज हो जाएं पाकिस्तान की ट्रेड इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा मामला है कि IMF वाला मामला हो जाए। फिर इस पे जो दफ्तर खारजा है और हमारे सफारतकार, इस ख़बर के आने के बाद, इससे पहले भी मैं इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि ऑफ एंड ऑन बात होती थी, इस खबर के आने के बाद भी मेरी बात हुई है। तो सबसे पहली बात हुई है कि हमारे दफ्तर खारजा के पास, हमारे सफारत खाने के पास
انڈیویژولس کے اوپر سینکشنز کے حوالے سے کوئی اطلاع موجود نہیں ہے. اچھا, کسی بھی قسم کی. اچھا پھر میں نے اس کوئی کو ہنٹ نہیں ہے. ہاں نہیں, اس کے اوپر پھر میں نے بات بھی کی. انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ ہم 100% شیورٹی کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے, رائٹ, کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. امریکہ چودھری یا امریکہ بہادر جو چاہے کر سکتا ہے, وہ اپنے طور پہ ان کا جو اپنا ڈیسیجن ہے اس کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ون سائیڈڈ, جی, وہ یہ ڈیسیجن تو لے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو بیسکلی ٹائم پیریڈ ہے نا, یہ جو ٹائم لائن ہے, یہ ٹائم لائن کے اوپر جب آپ رکھ کر دیکھیں تو دس از ناٹ دا ٹائم. رائٹ, کیونکہ ایک تو ان کی ڈکلیئرڈ پہلے سے پالیسی نہیں ہے اس حوالے سے. ٹرمپ نے آنے سے پہلے الیکشن پرومس نہیں کیا ہوا تھا اس حوالے سے. صحیح. تو جس چیز کا الیکشن پرومس نہیں ہے تو اس کو تو اس نے ڈیلیور نہیں کرنا. تو اس کا طریقہ کار کیا, اس کا موڈس آپرینڈائی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی جو ایمبیسی ہے وہ ایمبیسی کیلکولیٹ کر کے اس کی کیبلز, اس کی دی ہوئی انفارمیشن, اس کی دی ہوئی اسیسمنٹ ہیومن رائٹ سچویشن کے حوالے سے یا پھر الیکشنز کے حوالے سے یا کچھ انڈیویژولس کے مختلف ایکٹس کے حوالے سے کوئی رپورٹ بیک ہوا ہوگا, جس کو وہاں پر بیٹھ کے جو ڈیسک پاکستان کو دیکھتا ہے, وہاں پر جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں جس نے پاکستان اور پاکستان کے ساتھ جو اس ایریا کے, اس خطے کے ممالک ہیں, ان کو ڈیل کرنا ہے. جو ڈونلڈ لو تھے جی, ابھی انٹل ریسنٹلی, وہ کل باقاعدہ آخری اس کا دن ہو چکا, وہ رخصت ہو چکے, ٹرانزیشن مکمل ہو چکی, اب ایک نئے بندے نے آنا ہے. تو وہ پروسیس ہوئے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پابندیاں لگ جائیں. صحیح. یعنی پابندیاں جو ہیں وہ لگانے کے لیے ایک پیپر, ایک ڈاکومنٹ انیشیٹ ہوگا, وہ یہاں پر ایمبیسی جو ہے یہاں سے کچھ چیزیں جائیں گی, پھر وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس پر بات ہوگی, پھر اس کے بعد وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول پر ہوگا, پھر اس کے بعد دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا, ایک اوپر سے ڈائریکٹ آرڈر آئے جو نہیں موجود, دوسرا یہ کہ نیچے سے ان اسٹیپ سے ریکمینڈ ہو کر جائے, وہ بھی موجود نہیں ہے. کیونکہ ڈونلڈ بلوم ابھی رخصت ہوئے, نئے سفیر یہاں پر آئے نہیں, وہاں پر ڈونلڈ لو ابھی تک موجود تھے, ان کی جگہ نیا بندہ ابھی اس نے چارج نہیں لیا. اس کے بعد سیکرٹری مارکو روبیو ہیں, مارکو روبیو نے آ کر اس قسم کا کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں لیا, تو ایسی کوئی اطلاع موجود نہیں ہے. لیکن پھر اگلا سوال یہ تھا میرا کہ اچھا اس کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ممکن تو کچھ بھی ہے, امریکہ کر تو سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی انڈیکیشن موجود نہیں ہے. اور یہ ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے, یہ وہ سٹیپ ہوتا ہے جس کے بعد بائی لیٹرل تعلقات اور یہ سارا کچھ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ وہ ڈیمیج ہو جائے گا. اس کا بڑا ہی یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. امریکہ اس ایکسٹینٹ پر اس وجہ سے نہیں جا سکتا, ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایٹ دی ہیلم آف افیئرس کون ہے پاکستان میں. اگر کوئی حکومت ہے وہ تو موجودہ حکومت ہے, شہباز شریف کی حکومت ہے. پاکستان کے ہمیشہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ امریکہ کے ڈائریکٹ تعلقات رہے ہیں. رائٹ. ان کے ریاست پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں رہے, ان کے یا تو کچھ اداروں کے ساتھ یا پھر اداروں میں بیٹھے ہوئے اشخاص کے ساتھ, صحیح, یا انڈیویجولی پولیٹیشینز کے ساتھ تعلقات رہے ہیں. اسی لیے ہم اس کو اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں, ہم اس کو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کہتے ہیں. صحیح. کہ ایک کوئی خاص موقع ہوتا ہے, ایک کوئی خاص بات ہوتی ہے, افغانستان کا معاملہ ہے, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے, ہم اتنے ڈالر دیں گے, جواب میں آپ ہمارے لیے یہ کریں گے. صحیح. تو ایک میرج آف کنوینئنس کریٹ ہوتی ہے, آپ ان کو وہ چیز ڈیلیور کرتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل یہ بھی تھا ریسنٹلی, آپ یاد کریں کہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا, وہ کیا تھا؟ کولیشن سپورٹ فنڈ یہ تھا کہ ہمارا انفراسٹرکچر استعمال ہو رہا ہے, نیٹو سپلائی روٹ یہاں سے گزر رہا ہے, اے لاکس جی لاکس آپ نے فراہم کیے ہوئے, گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن, نیٹو کا کنٹینر کراچی آف لوڈ ہوتا ہے, کراچی سے وہ سامان جو ہے وہ پاکستان کے روڈ انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے ٹریول کرتے ہوئے افغانستان چلا جاتا ہے. رائٹ. اب اس میں جو ہمارا روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے, ہمارا ٹرمینل یوز ہو رہا ہے, ہمارے جو سڑک کے اوپر مختلف راستے میں چیک پوسٹ آتی ہیں یا ٹول پلازا آتے ہیں, وہ وہاں سے گزرتا ہے, تو اس کی ایک کیلکولیشن دیگر اخراجات جو اس مد میں ہوتے ہیں, ان کی سروسز کی مد میں ہوتے ہیں, تو وہ ایک اکومولیٹو ہو کر وہ فنڈ ہوتا تھا. اس کو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو آڈیٹرز ہیں وہ اس کو کمپائل کرتے تھے اور وہ پیسہ آپ کا ریلیز ہو جاتا تھا. صحیح. تو وہ جو اے لاکس جی لاکس والا معاملہ ہے, یہ سارے معاملات کون ڈیل کرتا ہے؟ یہ ڈیل کرتے ہیں ہمیشہ ڈائریکٹلی واشنگٹن سے. آپ کی جو کوپریشن ہے وہ سینٹ کام کی اور جی ایچ کیو کی, وہ یو ایس کا ملٹری ٹو ملٹری کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے, پینٹاگون ٹو جی ایچ کیو. ہاں, تو وہ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ کس حد تک جا سکتے ہیں, ایسی سی چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. اس قسم کی پابندیوں کے نتیجے میں جو ایک فیئر یا ایک اوور آل پالیسی موجود ہے امریکہ کی کہ پاکستان کو سینٹرل
جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے یا رشیا ہے، ان کے قریب نہیں ہونے دینا. رائٹ. ہمارا تو بارڈر ملتا ہے، ہمارے لیے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ فیزیبل یا آسان ہے. یہ اور ایک سوال موجود ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ ایسا، دیکھیں اسی بات پہ لائٹ جو ہے اس نے بھی بتا دیا کہ اس کی بات سوچو کہ لائٹ چلے گی. بہرحال ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں جی. تو یہ معاملہ ہے کہ جس میں وہ پابندیاں جو ہیں وہ لگا تو سکتا ہے، لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں. کہ وہ جو پروسیس ہے چائنا کے ساتھ بہت زیادہ قربت کا، روس کے ساتھ، ان کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن بڑھانے کا یا ان کی باسکٹ میں چلے جانے کا، وہ لائکلی ہوڈ بڑھ جاتی ہے. رائٹ. پھر جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی پالیسی کیا ہوگی، اس کے اوپر سوال موجود ہے. ایک یہ کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس میں ذرا میٹر کرے گا. مڈل ایسٹ پیس پلان اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں، ابراہم اکارڈز، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا حصہ بنے، یا سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم اس پہ سولو فلائٹ نہیں لے سکتے تو ہمیں پاکستان چاہیے، تو جو یہ ڈیلیور کر سکتا ہے وہی ان کا جو ہے وہ منظور نظر ہوگا. تو وہ تو موجودہ حکومت ہے. اچھا. موجودہ حکومت اور ادارے ہیں. پھر حیران کن طور پہ ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا امریکی وزیر خارجہ نے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس سے الائن ہے، ٹویٹ کیا ہے 26 جنوری کو، جسٹ ہیئرنگ دا طالبان از ہولڈنگ مور امریکن ہاسٹیجز دین ہیز بین رپورٹڈ. If this is true, we will have to immediately place a very big bounty on their top leaders, maybe even bigger than the one we had on بن لادن. یعنی امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اطلاع کے مطابق طالبان کے پاس جو مغوی ہیں امریکی یرغمال بنائے ہوئے، ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے جتنی رپورٹ کی جا رہی ہے. صحیح. اس پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے تو ہمیں فوری طور پر ہیڈ منی، باؤنٹی، سر کی قیمت لگانی ہوگی اب طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ کی، اور وہ اسامہ بن لادن کے سر کی قیمت سے زیادہ ہوگی. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو تحریک انصاف ہے، عمران خان ہے، ان کا طالبان کے حوالے سے یا طالبان لیڈرشپ کے حوالے سے یا پاکستان اور طالبان کے درمیان یا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوآپریشن کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ مختلف ہے. صحیح. جو موجودہ حکومت ہے اس کا اور اس وقت جو پاکستان کے اداروں کی پالیسی ہے اس میں الائنمنٹ ہے. صحیح. وہ تو یہ ہے کہ آپ نے کراس بارڈر جا کر اٹیکس بھی کیے ہیں افغانستان میں، اور وہ فتنہ الخوارج طالبان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، طالبان لیڈرشپ کے حوالے سے، یہاں پر جو موجود افغان شہری ہیں ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے ایک ان ایکویوکل قسم کی جو ہے وہ پالیسی فی الحال جو آپ کی ملٹری قیادت ہے اس کی ہے. تو وہ کوئنسائڈ کر رہی ہے مارکو روبیو جو اس وقت بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے طالبان کے ساتھ دوستی کرنی ہے امریکہ نے، تو پھر ان کو عمران خان یا پی ٹی آئی سوٹ کرتی ہے. افغانستان اور پاکستان کے تھرو وہ کوآپریشن کروانا ہے. اور اگر آپ نے ان کو ہٹ کرنا ہے، اگر آپ نے ان کی ہیڈ منی لگانی ہے، آپ نے ان کے اوپر باؤنٹیز لگانی ہے، آپ نے ان کے اوپر آپریشنز کرنے ہیں، تو پھر آپ کو سوٹ کرتی ہے موجودہ حکومت اور موجودہ نظام. تو یہ وہ بیسیکلی پلڑا ہے جس میں بیٹھ کر آپ نے یہ تمام چیزیں تولنی ہیں. تو یہ بہرحال ایک خطرہ اور ایک چیز موجود رہتی ہے جس کا یوں سمجھیں کہ اس کا ڈراوا دے کر بھی آپ سے بہت کچھ کروایا جاتا ہے. آنے والے دن اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، کیونکہ یہ جو اسٹیبلش جس وقت تک نہیں ہوتے، آپ کے دونوں ایڈمنسٹریشنز کے درمیان رابطہ قائم نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ خطرہ ہر صورت موجود رہے گا. کلیئرٹی آپ کو تب آئے گی جب ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف کے درمیان نئے سینٹ کام چیف یا جو ڈیفنس والے معاملات کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا GHQ آرمی چیف کے ساتھ، جو مارکو روبیو ہیں ان کا اسحاق ڈار کے ساتھ، فی الوقت آپ کا نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. جس وقت تک وہ رابطہ اسٹیبلش نہیں ہوتا اس وقت تک یہ تلوار کے طور پر یہ معاملہ لٹکتا رہے گا، کیونکہ ایسی انڈیویجول وائسز وہ موجود ہیں کانگریس میں بھی، سینٹ میں بھی. مختلف سینیٹرز اور کانگریس مین اس حوالے سے بات کرتے رہے. تو یہ ساری بات اسی کہانی کے گرد گھومتی ہے، اور جب تک آپ کا فرسٹ انیشیل کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کوسچن مارک موجود رہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.